बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ नईम बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में हम बाज़ दीनी मामलात में होने वाले अश्कालात, कन्फ्यूजन्स, उनका जायज़ा लेंगे और इस मामले में हमारी रहनुमाई जनाब मोहम्मद रफ़ी मुफ्ती साहब करेंगे। मोहम्मद रफ़ी मुफ्ती साहब साहिब तसनीफ़ आलिम दीन हैं, उस्ताद हैं और जिन मामलात में हम गुफ्तगू करेंगे उस हवाले से वो ख़ास मलका रखते हैं, उस पर दस्तरस रखते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, हमारी जो उलझने हैं, उनको दूर करने में बहुत मावन साबित होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम रफ़ी साहब सबसे पहले ईमान बिल गायब के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और ईमान बिल गायब क्या है? क्या ये कोई ब्लाइंड फेथ किस्म की चीज़ है या कोई ज़ईफ़ुल एतक़ादी किस्म की चीज़ है? तो फरमाइए इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? हाँ, ईमान बिल गैब के हवाले से ना ये एक ज़ाहिर है कि दीन की इस्तिलाह है। कुरान मजीद ने इसको इस्तेमाल किया है। युमिनून बिल गैब के अल्फाज सूरह बकरा की इब्तदाई में आते हैं, जिसका मतलब है कि वो गैब में रहते हुए ईमान लाते हैं। तो ये तो और कुरान मजीद ने और भी बहुत जगह पर इस्तेमाल किया है। मन खशियर रहमाना बिल गैब, जो लोग गैब में रहते हुए रहमान से डरते हैं। तो ये दीनी इस्तिलाह है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि ये किस मानों में बोली गई है। इसे समझने के वजह से जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि ईमान बिल गैब, इसी तरह ईमान बिल मुशाहिदा भी एक चीज़ है। यानी एक इस्तिलाह के तौर पर ले लें या लफ्ज़ के तौर पर ले लें, ईमान बिल मुशाहिदा से मुराद ये होगा कि जिस चीज़ का मुशाहिदा किया आपने उसको मानना। ईमान का माना तो मानना है ना। तो जिस चीज़ का मुशाहिदा आपने किया, यानी जिस चीज़ को आपने देखा आँखों से, आपने माना कि ठीक है। जैसे हम ये मेज़ देख रहे हैं तो हम मेज़ को मानते हैं। हमने कोई आवाज़ सुनी तो हम मानते हैं। किसी दरिंदे को गुर्राते सुना तो हम मानते हैं कि दरिंदे गुर्राते हैं। इसी तरह सैकड़ों चीज़ें हैं। कोई चीज़ चखते हैं, कोई चीज़ सूंघते हैं तो हम खुशबू को मानते हैं। चखने वाली चीज़ में जायकों को मानते हैं। तजर्बा मुशाहिदा में बहुत सी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को हम मानते हैं, तजर्बा मुशाहिदा में आने वाली चीज़ों को। ये इसे कहते हैं ईमान बिल मुशाहिदा। जी। इससे हटकर एक मुख्तलिफ चीज़ है ईमान बिल गैब। ठीक। ईमान बिल गैब से अमूमन एक सादा तरीके से अगर हम सोचें तो जहन में ये आता है कि जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही उसको मानना। जी। ये बात दुरुस्त नहीं है। ईमान बिल गैब का मतलब है गैब में रहते हुए। जब आप गैब में हैं और उस वक्त आप कुछ ऐसी चीज़ों को मान रहे हैं जिन चीज़ों तक आपके हवास नहीं पहुंच सकते, दुरुस्त, जिन तक जो आपके तजर्बा मुशाहिदा में नहीं आ सकती। तजर्बा मुशाहिदा में आती तो ईमान बिल मुशाहिदा कहलाती। कई हकीकतें ऐसी हैं कि जो हमारे तजर्बा मुशाहिदा में नहीं आती, लेकिन वो मौजूद हैं और उनको हमारी अक़ल भी मानती है, हमारी फ़ितरत पहचानती है, हम वजदानी तौर पर हम पर साबित हैं। उन कई हकीकतों को हम अगर मानेंगे तो इसका मतलब है कि हमने ईमान बिल गैब रखते हैं। ईमान बिल गैब जो है, अब इसको मज़ीद अगर देखें तो ये कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को हम लेते हैं तो नबी वसल्लम की शख्सियत में एक बशर की, एक इंसान की शख्सियत है। आपका नाम मोहम्मद था, आप अब्दुल्ला के बेटे थे, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक शख्सियत है जो तारीख़ी तौर पर साबित है, हिस्टोरिकल फैक्ट है आपकी ये शख्सियत। इसको उस वक्त लोग आंखों से देख रहे थे। बाद में ये एक मुतवातर रिवायत से बात चली, जैसे हिस्ट्री चलती है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो जिनको सभी रिवायत करते हैं, तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्सियत थी। ये चीज़ जो है ये इंसान के तजर्बा मुशाहिदा की चीज़ है, जिसको कुछ लोगों ने तजर्बा मुशाहिदा किया और फिर उन्होंने आगे रिवायत कर दी। ये इसको मानना जो है वो ईमान बिल गैब में नहीं आएगा। ईमान बिल गैब में क्या चीज़ आएगी? ईमान बिल गैब में ये चीज़ आएगी कि वो अल्लाह के रसूल थे, वो रसूलुल्लाह थे, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना ईमान बिल गैब की चीज़ है। आपका अल्लाह का रसूल होना, ये बात सहाबा किराम से की भी निगाहों से पोशीदा थी। वो यकीन रखते थे कुछ दलाइल की बिना पर, कुछ अक़ली दलाइल की बिना पर, कुछ फ़ितरी दलाइल की बिना पर, कुछ गवाहियों की बिना पर जो पिछले अंबिया की तरफ से उन तक पहुंची थी।
اس کلام کی بنا پر جو کلام آپ لے کے آئے تھے، مختلف دلائل ہیں اس کے کہ جن کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا اللہ کا رسول ہونا ثابت ہے، لیکن وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا تھا؟ مثلا یہ کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل، جسے لوگ اگر جانتے ہوتے تو وہ کہتے اچھا یہ فرشتہ تو فلاں شخص کے پاس آیا تھا، وہ نبی تھا، تو ان کے پاس آتا تو یہ بھی نبی ہیں، تب تو مشاہدہ ہو جاتا۔ ایسا تو کوئی نہیں ہوا، نہ کسی فرشتے کو دیکھا ان کے پاس آتے ہوئے۔ ایک کیفیت تھی جو اب پر طاری ہوتی تھی، جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ نزول وحی کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ کلام آپ بیان فرماتے تھے۔ تو یہ کلام آپ نے لوگوں نے آپ کی زبان سے سنا، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ میرے کلام میں نے خود سے نہیں بیان کیا، میرے دل سے اٹھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میرے دل پر نازل ہونے والی بات ہے جو خدا کے ایک فرشتے نے نازل کی ہے۔ اب یہ جو پہلو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ یہی چیز روایت سے ہم تک پہنچی، اور اس کو کبھی بھی نہ پرکھا جا سکا، تجربہ مشاہدہ کے پہلو سے نہ پرکھا جا سکتا تھا اور نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو اس کو مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں، وہ شخص ایمان بالغیب رکھتا ہے آپ کے رسول ہونے پر۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے بھی نہیں دیکھے، خدا کو بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کائنات خدا کے آیات الہی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات ہمیں دکھاتی ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، میرے اندر جو قدرت ہے وہ ایک قدیر کا پتہ دیتی ہے، جو رحمت ہے وہ ایک رحیم کا پتہ دیتی ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر جو چیز ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عقل انسانی دریافت بھی کرتی ہے، ان چیزوں کا آیات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ یہاں جو واقعات ہو رہے ہیں یہ میننگ فل واقعات ہیں، یہ کچھ اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ مطلب جو ہے وہ پھر انسان جو ہے اس کے سے نتیجہ نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے رفیع صاحب، ایمان بالمشاہدہ کی بات آپ نے کر لی، ایمان بالغیب کا اس میں جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دیا، لیکن مشاہدے کے بغیر ہم نے کسی چیز کو مان لیا تو یہ کوئی ضعیف الاعتقادی قسم کی چیز تو نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے وہ چیز دیکھنی بھی نہیں ہے لیکن اس کو ماننا بھی ہے۔ تو کوئی آدمی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ میری اس چیز پر تم ایمان لے آؤ، جیسے پیروں کو عام طور پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک بات۔ اچھا، ضعیف الاعتقادی جو ہے نا بیسیکلی وہ بغیر دلیل کے کسی چیز پر اعتقاد کرنا ہے، یقین کرنا ہے، یعنی بغیر کون سی دلیل کے؟ جو میسر آ سکتی ہے اس دلیل کے بغیر۔ یعنی جیسے کوئی شخص اگر کسی کو کہتا ہے، جیسے عام طور پر دھوکے اس طرح کے ہوتے بھی ہیں دنیا میں، کہ فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ ان کی برکت سے اگر ہم ان کو اپنے کچھ 10,000 روپے دیتے ہیں تو وہ اس پر کوئی دم درود کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ 20,000 ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ یہ دیکھ کے کہ میرا تو فائدہ ہو جائے گا، میرے پیسے دگنے ہو گئے، تو وہ یقین کر لیتا ہے، حالانکہ وہ یہ جان سکتا ہے کہ بھئی یہ دگنے پیسے کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ یہ اس کی کوئی ثبوت، کوئی بنیاد، کوئی طریقہ، کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی شہادت، یعنی کہ ایک بے عقلی کی بات اس نے بے بنیاد بات، جس کی بنیاد میں کوئی دلیل نہیں۔ اگر دلیل اس کی بنیاد میں ہو تو پھر تو یہ ایک معقول بات ہوگی، لیکن اس کی ضعیف الاعتقادی بے بنیاد بات کو ماننا ہے اور اس جگہ اعتقاد رکھنا ہے جہاں اعتقاد رکھنا حماقت ہے، جبکہ ایمان بالغیب میں دلائل کی بنا پر یقین کیا جاتا ہے، دلائل کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ وہ عقل و فطرت کے دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل آنکھوں دیکھے نہیں ہوتے، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی دلیل نہیں ہوتی یا کانوں سے سننے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ پہلو ہے۔ قرآن مجید میں آخر ایمان بالغیب پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیا ایمان بال جو شہادہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ کوئی کمتر چیز ہے اور ایمان بالغیب اس سے کوئی برتر چیز ہے؟ ٹھیک بات ہے۔ یہ جو ہے نا معاملہ یوں ہے کہ ایمان بالمشاہدہ یا دنیائے مشاہدہ آپ کہہ لیں، اپنی جگہ پر ایک پوری دنیا ہے جس میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں جو دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں، تجربہ و مشاہدے میں لائی جا سکتی ہیں۔
کیا اس کے علاوہ بھی کچھ حقیقتیں پائی جاتی ہیں؟ یعنی کہ اس دنیا کے اندر ایسی حقیقتیں ہیں جو حواس میں آتی ہیں، تجربہ مشاہدے میں آتی ہیں، کیا یہاں پر کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو تجربہ مشاہدہ میں نہیں آتی لیکن وہ حقیقتیں ہیں؟ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم ایمان بالغیب کو اختیار نہیں کرتے تو ہم ان سب حقیقتوں سے گریز کر رہے ہوتے ہیں جو نہ دیکھی جاتی ہیں نہ سنی جا سکتی ہیں۔ چونکہ وہ دیکھی اور سنی نہیں جا سکتی، اور چاہے عقل و فطرت سے ثابت ہوں، ہم نہیں مانتے۔ تو جب ثابت ہیں تو پھر نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے ایک ہم حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایمان بالغیب پر یقین رکھنے والا آدمی تمام حقائق کو ماننے والا ہے، اور ایمان بالمشاہدہ تک محدود رہنے والا شخص صرف ان حقائق کو ماننے کا جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں وہ ان کو ماننے والا ہے، جو کانوں سے سنائی دیتے ہیں ان کو ماننے والا ہے۔ اچھا یہ واضح کریں، ہمیں کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مذہب کی بنیاد پر تو آپ ایمان بالغیب ہی کی بات کریں گے، آخرت آپ کس نے دیکھنی ہے تو اس کی آپ بات کریں گے، تو ٹھیک ہے ایمان بالغیب رکھنا ہوگا۔ عام زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو ایمان بالغیب جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے کو واسطہ پڑتا ہے؟ بالکل پڑھتا ہے، بالکل پڑھتا ہے۔ یعنی تبھی تو اس کو ایمان لانے کا کہا گیا ہے کہ انسان کو واسطہ پڑتا ہے ان حقیقتوں سے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہوتی ہیں۔ جیسے یہ بات ہے نا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس کے نتائج سے پتہ چلتا ہے، اس کے نتائج سے پتہ چلتا ہے۔ نتائج نہیں بھی نکلتے بعض اوقات۔ مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ آپ احسان فراموش ہوں گے، قابل سزا ہیں۔ یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ نہیں کیا، جب چیز کام کی تھی تو اسے استعمال کیا، جب کام کی نہیں تھی تو پھینک دیا۔ والدین سے فائدہ تھا تو پاس رکھا، فائدہ نہیں تو دھکا دے دیا ان کو۔ یہ بات کیسے غلط ہے اور اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ چیز جو ہے دیکھی ہوئی حقیقتوں کے اندر تو نہیں آتی، تجربہ و مشاہدہ میں تو نہیں آتی۔ یعنی اگر فرض کیجئے کوئی بندہ کہتا نہیں جی میں نے ایسے کیا تھا تو مجھے پھر بعد میں نقصان ہوا، تو ہم کہیں گے تمہارا ایک اپنا ایک واقعہ ہے جو تمہاری زندگی میں ہوا، ضروری نہیں کہ ہر کی زندگی میں یہ واقعہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ اخلاقی حقیقتیں ہوتی ہیں اور ان کا نتیجہ یقینی ہے۔ یہ ہماری عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، یہ احسان فراموشی جرم ہونی چاہیے، یہ ہماری عقل کہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو سزا ملے گی۔ یہ بات جب ہم خدا پر یقین کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اور اخلاق جو ہیں ان کو آپ ایک حقیقت کے طور پہ مانتے ہیں کہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سزا جو ہے جس کی خبر انبیاء نے دی ہے، قرآن مجید نے دی ہے، وہ یقین کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا رفیع صاحب، یہ ایمان بالغیب اس کے نتیجے میں جو ہمیں ایقان حاصل ہوتا ہے اور ایک ایمان بالمشاہدہ اس کے نتیجے میں جو ہمیں عین الیقین حاصل ہوتا ہے، ان دونوں کی کوالٹی میں کوئی فرق تو ہے؟ کہ وہ ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، محض عقلی بنیاد پر اس کو مان لیا، عقل اس کی گواہی دیتی ہے، وہ ہماری فطرت کا ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوالٹی کا فرق تو ہے نا۔ جو چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں یقین پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، اور وہ عین الیقین سے کہیں گے ٹھیک بات ہے۔ لیکن جو چیزیں فطرت میں ثابت ہیں ان کے بارے میں بھی اتنا ہی قوی یقین ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بڑھ کر یقین ہوتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں، غیر مسلم اقوام میں بھی بعض تصورات جو پائے جاتے ہیں جن پر وہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے زندگیاں صرف کر دیں، قربان کر دی زندگیاں۔ تو یہ وہ زندگی کیسے قربان کر سکتے تھے؟ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہم اس جنگ میں اس معاملے میں ہم وفات پا جاتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا کی یہ چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت مرغوب ہیں، لذیذ ہیں، وہ سب چھوٹ جائیں گی،
اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن یہ قبر میں جانا بہتر ہے اس سے۔ یہ وہ کیسے کہہ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ نتیجہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نکلے گا؟ کچھ ان تصورات پر جن کو ان کی فطرت قبول کرتی ہے، ان کی عقل جن کو سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے، ان کی بنا پر وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کی شواہد ہمیں بہت سے ملتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ بہت کچھ جو میں کر رہا ہوں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں یوں کہہ لیں، یا اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں، اور میرے کام نہیں آنے والا، لیکن وہ محنت کرتا ہے، کر کے وہ اسے معلوم ہے کہ میں نے چھوڑ جانا ہے، تو وہ چھوڑ جاتا ہے وہ چیزیں، اور اس کے بارے میں بھی جو کہنا ہوتا ہے دنیا کو کہہ لیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ، اور وہ سے تسلی سے وہ شخص مرتا ہے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی محنت کو وہ سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر اسے خود نہیں ملنے کا معاملہ، لیکن اس کو یقین دلاتی ہیں کہ اگر یہ لوگ جن سے میرا یہ تعلق ہے، یہ اگر میرے چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میرے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہے۔ وہ تعلق و رشتہ ہے جس کی بنا پر، اور وہ موت کے بعد بھی تعلق و رشتے کو وہ فائدہ چاہتا ہے کہ پہنچے ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، روایتی طور پر ایک معاشرے میں بندہ رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، اولاد ہے تو اس کو پروان چڑھانا، اور اس کے نتیجے کیا نکلیں گے وہ اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ایک اچھا نتیجے کو ذہن میں رکھ کر اس پر ایمان لا کر وہ ساری باتیں کرتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے آپ کی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ یقین کی بات ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک طرح کا دیکھنا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے گی تو اچھے نتائج نکلیں گے، لیکن آخرت کے لیے، آخرت تو نہیں نا بندہ دیکھتا۔ یہ دو مثالیں جو آپ نے بیان کی نا، ایک اولاد کی تربیت کا معاملہ، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی تربیت کریں گے تو لازماً اولاد اچھی ہوگی۔ انبیاء کی اولاد بھی کفر کو اختیار کرنے والی ہوئی، ایسا یعنی کہ کوئی حتمی طور پہ یہ طے نہیں ہے، یہ تو پھر اس کی مثال بالکل نہیں بنتی۔ میں تو قربانی اور ایثار کے حوالے سے بات کی تھی کہ انسان قربانی اور ایثار کے کام کچھ فیوچر کے حوالے سے جو اس کے سامنے نہیں آنے والا، اس کی بنا پر بھی کرتا، اس کے اندر یہ ایثار اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کی فطرت میں پائی جاتی ہیں، حالانکہ اسے دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت کا معاملہ تو اتنا ثابت ہے اور اتنا یقین کے ساتھ ثابت ہے، اس کا تقاضا ہی بہت بڑا ہے، یعنی کہ انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں موجود ہے وہ عدل و انصاف کا مسئلہ ہے۔ وہ عدل و انصاف کے حوالے سے سینکڑوں اعتراضات رکھتا ہے دنیا کی اس ساخت پر، تو اسے مذہب نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساخت آزمائش کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور تمہاری فطرت جو کہہ رہی ہے کہ شر کا انجام برا ہونا چاہیے اور نیکی کا انجام اچھا ہونا چاہیے، اور جس چیز سے تمہاری فطرت کسی صورت ماننے کو تیار نہیں اور ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ نیکی کا انجام اچھا نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، فطرت کہتی نہیں، لازماً اچھا ہونا چاہیے، اور برائی کا انجام لازماً برا ہونا چاہیے۔ انسان زندگی میں جو مشکلات جن کو آتی ہیں، ظلم جن کو سہنا پڑتا ہے، وہ تڑپتے تڑپتے مر جاتے ہیں، اس خواہش سے نہیں آتے کہ نہیں ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کو اس کا اجر ملنا چاہیے، یا مظلوم کو وہ جرمانہ ادا کیا جانا چاہیے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے۔ یہ ایک انسان کے اندر کی وہ طلب ہے کہ اس سے نہیں کہا جا سکتا یہ طلب غلط ہے، خیال ہے جو پیدا ہو گیا، وہم ہے جو پیدا ہو گیا، ایک یقینی طلب ہے۔ اس طلب کو یہ طلب بتاتی ہے کہ عقلی طور پر کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس میں انصاف واقع ہو، اور وہ بھی کامل انصاف واقع ہو۔ انسان کامل انصاف سے کم انصاف پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ جب انبیاء نے یہ بتایا، آسمانی کتابوں نے یہ بات بتائی اور بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ادھوری دنیا بنائی گئی ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انجام آنے والا ہے، اور بتایا کہ یہ انجام اس کا مالک لائے گا جس نے یہ کائنات اس ڈھب پر بنائی ہے، تو اس کے بعد انسان کا باطن یقین کے ساتھ مانتا ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ ایک اور دنیا بھی بنا سکتا ہے۔ جس دنیا میں یہ آزمائش ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا جس میں اس آزمائش کا نتیجہ نکالا جائے، اور پھر اچھوں کو اچھا مقام جنت دی جائے، اور بروں کے لیے برا انجام
یعنی دوزخ کے سپرد وہ کیے جائیں۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، آپ نے ایمان بالغیب کے حوالے سے بہت ہمیں ایجوکیٹ کیا، ہمارے ذہنوں کے اشکالات کو دور کیا۔ ہم کسی دوسری مجلس میں کسی اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے نعیم بلوچ اور جناب محمد رفیع مفتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔